हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अर्श खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रौनक स्टेज उलमा, सादात इज़ाम, हफ़ाज़ क़ुर्रा, हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, अभी खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से क़ब्ल एक बार मैं और आप तमामी हज़रात आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जामे वसद खुलूस व अक़ीदत हदिया सलातो सलाम पेश करें। पढ़िए बावद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और इसमें एको ज़्यादा हो तो ख़त्म कर दो, आवाज़ बढ़ा दो, एको हल्की कर दो। एको नात वालों को चाहिए होती है कि घटाओ के बढ़ाओ ही ज़्यादा करते हैं। तकरीर में आवाज़ जो है बस साफ आना चाहिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का ये प्रोग्राम, ये महफिल हमारे बुज़ुर्ग जनाब मेहदी हसन साहब के मकान पर 11वीं शरीफ के सिलसिले में मुनक़िद की गई है। अब ये तो यही जानते होंगे कि बिरयानी दम होने में कितना टाइम है। अभी शायद जब तक ही चलेगी जब तक खाने की तैयारी हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि इतने वक्त से ख़त्म हो जाए कि हम लोग अज़ान से पहले पहले जो है फ़ारिग़ हो जाएं और नमाज़ ज़ोहर बाजमात अदा करें। तो ये बुज़ुर्गान दीन की मजलिसें हैं। मैं मुनासिब ये समझ रहा हूँ कि आपने बड़ी बड़ी अच्छी तकरीरें माशाअल्लाह भी समाअत फरमाई, हज़रत मौलाना शुएब रज़ा साहब से भी। उससे पहले जो है हमारी मस्जिद के ख़तीब व इमाम साहब ने भी जो है अच्छी और जामे तकरीर आप हज़रात के सामने की होगी। मौला तबारक व तआला हम सब को जो है नियाज़ों के साथ साथ नमाज़ों की पाबंदी करने की भी तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि कुरान पाक की एक सूरत का तर्जमा करने का मसला। आज हम बातें तो बड़ी लंबी लंबी कर लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन हमारी आवाम जो सूरह फ़ातिहा हर नमाज में हर रकत में जो है पढ़ी जाती है, उसका तर्जमा पूछ लिया जाए तो हमें मालूम नहीं होगा। तो उसमें जो है कि ये भी होगा बुज़ुर्गों के ज़िक्र के साथ साथ अंबिया किराम रसूलान निज़ाम के ज़िक्र के साथ साथ जो है अल्लाह की तारीफ़ भी हो जाएगी। सबसे पहले तो कुरान पाक की सबसे पहली कौन सी सूरत है? सूरह फ़ातिहा। फ़ातिहा का माना आता है इब्तिदा करना, फ़तह यफ़्तहु खोलना, उद्घाटन करना, शुरुआत करना। गोया कि जब हम कुरान पाक खोलते हैं तो सबसे पहले सूरतों में सूरह फ़ातिहा का हमें दीदार होता है, ज़ियारत होती है।
سورہ فاتحہ جو ہے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے، اس وجہ سے بھی اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ یا اگر ہم پہلے پارے سے تعلیم کی ابتدا کریں تو چونکہ تعلیم کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اس کو سورہ فاتحہ الحمد الشریف کو کہا جاتا ہے۔ اور حضرات محترم، قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے تو نماز میں قرأت کی ابتدا، قرآن پڑھنے کی ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اس کو یعنی نماز کی شروعات بھی اسی سے ہوتی ہے قرأت کی، تو اس وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ یوں تو بے شمار نام ہے اس کے، سورہ کنز بھی کہا جاتا ہے اس کو، گویا کہ پورے قرآن کا خزانہ ہے اس میں جمع کر دیا گیا ہے۔ کنز کا معنی آتا ہے خزانہ۔ اسی طرح سے حضرات محترم سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، کہ جو بندہ سورہ فاتحہ کو صدق دل سے پڑھ کر مریض پر دم کر دے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ وافیہ اور کافیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے مضامین کافی ہیں، جامع ہیں۔ اور سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں جو ہے عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے دعا کی تعلیم بھی دی گئی ہے۔ کافی نام ہے، 25-27 تک علامہ بیضاوی نے، دوسرے مفسرین کرام نے لکھے ہیں۔ اب سب کو اگر میں بیان کروں، سب کی مناسبت کو بیان کروں تو شاید 2 گھنٹے کی تقریر اسی میں ہو جائے گی، کہ سورہ ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ اب اس کی وجوہات کئی ہیں۔ ام کا معنی آتا ہے اصل اور جڑ کے، اس لیے عربی زبان میں ماں کو جو ہے ام کہتے ہیں اور باپ کو اب کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ماں جو ہے بچوں کی گویا کے قسم کی جڑ ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو چلیے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ ہی سن لیں کم از کم، قرآن پاک کی طرف بھی ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ تو قرآن میں جب نماز پڑھتے ہیں یا ویسے بھی قرآن پڑھتے ہیں، الحمد شریف تلاوت کرتے ہیں، تو پہلے کیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پالن ہار ہے، الرحمن الرحیم، جو انتہائی مہربان رحم والا۔ یعنی اللہ جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنی مخلوق پر اس سے بھی زیادہ رحم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو جو انتہائی مہربان رحم والا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، چاہے یہاں پر سٹہ کھیل لو، چاہے سود کھا لو، چاہے کسی کا حق مار لو، چاہے والدین کی نافرمانی کر لو، چاہے نمازیں چھوڑ لو، چاہے زکوٰۃ مت دو، چاہے حج گول کر دو۔ ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ کوئی کہہ رہا تھا آپ سے کہ حج بڑا مہنگا ہو گیا۔ اچھا خالی حج ہی مہنگا ہوا ہے؟ یہ شادیوں میں جو 20-20 لاکھ روپے، 10-10 اور 15-15، یہ مہنگی نہیں ہیں شادیاں؟ اور ایک ایک گھر میں کئی کئی شادیاں ہوتی ہیں۔ تو حج تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، تو یہ اتنا مہنگا لگ رہا ہے۔ اور یہ مکان بنواتے اس میں کتنا پیسہ لگتا ہے، قرض تک ہو جاتے ہیں، تو یہ مہنگا نہیں لگتا ہے۔ رشتہ آئے گا تو لڑکیوں والے کے بھی دماغ اتنے اونچے ہیں، بغیر کسی، ایک تو جو مانگ رہا ہے وہ تو بھکاری ہے ہی، کہ صاحب ہم 5 لاکھ روپے دے دیں گے، 5.5 لاکھ روپے دیں، کوئی کہہ رہا تم سے روپے۔ تو یہ سب چیزیں مہنگی نہیں ہیں، بس حج جو ہے نظر آیا کہ حج بڑا مہنگا ہو گیا۔ جسے اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے گھر میں حاضری، اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کی حاضری، یہ بڑی مہنگی لگ رہی ہے۔
رات دن ایک کر دے گا، شادی کے لیے، بیاہ کے لیے، مکان بنانے کے لیے، ٹریکٹر لانے کے لیے، کار لانے کے لیے۔ ارے کاریں کتنی کتنی مہنگی ہو گئی، کروڑوں کروڑوں روپے کی مل رہی ہیں، 20 لاکھ کی، 10 لاکھ، 30 45 لاکھ کی، 70 لاکھ کی۔ کوئی چیز مہنگی نہیں لگ رہی ہے۔ مہنگا لگا ہے تو صرف جو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے فرض کیا ہے وہ حج مہنگا لگ رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، مالک یوم الدین، کر کچھ بھی لو، اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں پر کسی پر ظلم کر لوگے، نیتا جی کا سہارا لے لوگے، لیکن وہاں پر جو ہے حساب و کتاب، جزا و سزا کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، اس کے دستے قدرت میں ہے۔ وہاں نہ رشوت چلے گی، نہ سود چلے گا، نہ دوستی چلے گی۔ اگر دوستی بھی چلے گی، کسی کی محبت کام آئے گی تو اللہ کے رسول کی محبت کام آئے گی۔ اللہ دنیا میں رشتے وہاں نہیں چلیں گے، وہاں پر جو ہے سیاست نہیں چلے گی، وہاں پر پاور نہیں چلے گا۔ آج دنیا والے جتنا چاہیں ظلم کر لیں، وہاں پر ظلم نہیں چلے گا، کیونکہ روز جزا کا مالک جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ وہی سزا دے گا برے کاموں پر، اور اچھے کاموں پر بہترین بدلہ بھی وہی عطا فرمائے گا۔ تو مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کا مطلب یہ تھا کہ کفار مکہ جو کفار ہیں وہ بتوں کو مستحق عبادت سمجھتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری جو ہے مدد کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ مزارات اولیاء پر مت جاؤ، کھوپڑی خراب ہے۔ کہہ دیا بھائی قرآن میں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھی سے تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو بھائی جو ہے یہ غوث پاک کا وسیلہ کیوں دیتے ہیں، مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مولا ہم اپنی تمام عبادات میں، تمام معاملات میں تیرے سوا کسی سے مدد طلب نہیں کرتے، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، مستحق عبادت تجھی کو سمجھتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تمام کائنات کو تو نے پیدا فرمایا ہے، یہ آسمان کا شامیانہ تو نے لگایا ہے، یہ زمین کا فرش تو نے بچھایا ہے، اے مولا یہ ستاروں کی قمقمیں تو نے لگائی ہیں، یہ بڑے بڑے سمندر تو نے پیدا فرمائے ہیں، سبحان اللہ، یہ بڑے بڑے سبحان اللہ۔ پہاڑ زمین کی میخیں تو نے بنائے ہیں، اے مولا تبارک و تعالی یہ زمین پر سبزہ تو نے اگایا ہے۔ حضرات محترم ہوتا تو یہ ہے کہ اگر جو ایک بیج جو ہے زمین میں ڈالا جائے، اس کی تری سے جو ہے وہ جو ہے گل جائے، سڑ جائے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ایک بیج سے جو ہے ایک بالی اگاتا ہے، اور ایک بالی میں جو ہے 700 دانے پیدا کرتا ہے۔ تو اس کی قدرت کا تماشا یہ ہے کہ ایک دانہ زمین پر ڈالا، اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اسے 700 دانے تک پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو کیا مطلب ہوا کہ مولا پھر عبادت کے لائق تو ہی ہے۔ یہ بت جن کو پہاڑوں سے تراش کے، پتھروں سے تراش کی مورتیاں بنا لی ہیں لوگوں نے، خانہ کعبہ میں بھی 360 بت رکھے تھے اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے۔ تو حضرات محترم یہ جو ہے یہ عبادت کے مستحق نہیں ہیں۔ ہر قبیلے کا ایک خدا تھا، کسی نے لات کو اپنا خدا مان لیا تھا، کسی نے عزا کو اپنا خدا مان لیا تھا، کسی نے منات کو اپنا خدا مان لیا تھا۔ گھر گھر میں خدا تھے، ہر قبیلہ گھر گھر میں جو ہے اپنے خداؤں کی عبادت کرتا تھا۔ تو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، مولا تبارک و تعالی عبادت بھی تجھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ مطلب ہے، ورنہ تو اگر وسیلہ جو ہے ناجائز ہو جائے، حرام ہو جائے، حالانکہ قرآن و حدیث سے ثبوت ہے۔ میں نے جو ہے ابھی بولے دادا میاں کی مزار پہ جو ہے پچھلے سال ہی وسیلے کے ثبوت پہ قرآن و حدیث سے بہت جامع تقریر کی تھی الحمدللہ۔ تو اب میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، پھر کسی موقع سے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔
لیکن اگر وسیلہ حرام ہو جائے تو شفا دینے والا اللہ، ہم ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں، آپریشن نہ کرائیں۔ وسیلہ اگر حرام ہو تو اناج پیدا کرنے والا تو اللہ رب العزت ہے، پھر کیوں ٹریکٹر کیوں لیے ہیں، یہ گیہوں بونے کی مشینیں کیوں لی ہیں، یہ جو ہے کیوں جاتے ہو تم ان کاموں کو، جو ہے یہ وسیلہ ہیں ہماری، جو ہے ہم ان سے اپنی مدد لیتے ہیں، لیکن یہ جانتے ہیں کہ مؤثر حقیقی جو ہے، فاعل حقیقی جو ہے، ہر چیز کا خالق حقیقی جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے، ورنہ تو ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی، یہ دوا کھانا بھی حرام ہو جائے گا، یہ ٹریکٹر چلانا بھی حرام ہو جائے گا، یہ بلاسپور جو ہے جانا موٹر سائیکل سے بیٹھ کے گھر کے بیٹھے بیٹھے چارپائی، اللہ مجھے بلاسپور بلا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں جو بنائی ہیں یہ ذریعہ ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ رب العزت ہی جو ہے وہ جو ہے ہر کام میں مؤثر حقیقی ہے۔ وہی جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس ارادے کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ ورنہ لاکھوں پلینے ہوں، لاکھیں ٹرینیں ہوں، اللہ رب العزت نہ چاہے کہ تم دلی نہیں جا سکتے تو کوئی نہیں جا سکتا ہے وہ۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، چند سیکنڈ کے اندر یا منٹ کے اندر احمد آباد سے جا رہا تھا نا پلین، اڑ رہا تھا امریکہ کو، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سرمایہ دار، گجرات کا جو ہے سابق جو ہے سی ایم بھی اس میں موجود تھا، ذرا سی دیر میں جل کے بھسم ہو گیا۔ تو اللہ نہ چاہے تو جو ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، مگر اللہ نے جو ہے ہیلا وسیلہ ذریعہ بہانہ بنایا۔ رزق اللہ ہی دیتا ہے، موت اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سب وسیلے بنا دیے ہیں، ذریعے بنا دیے ہیں، اور یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے مت مانگو، کوئی بھی انسان اللہ والوں کے در پہ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وسیلہ ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، اس کی بارگاہ میں ہماری طرف سے ہماری عرضی کو پیش کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں سے، ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ سبحان لیکن اللہ۔ بحمدی تبارک و تعالیٰ ہر سنی کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مؤثر حقیقی ہر چیز کا اللہ رب العزت ہی ہے، حقیقی اثر پیدا کرنے والا، تاثیر پیدا کرنے والا، اس کام کو پورا کرنے والا ہی اللہ ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ اور الفاظ کی پکڑ پہ اگر آپ جاؤ گے کہ صاحب یہ کیوں کہہ دیا کہ غوث پاک آپ دے دو، مجھے لڑکا دے دو، میرے مال میں برکت کر دو، یہ اگر ناجائز ہو جائے گا تو پھر ایسے لوگوں کے لیے قرآن پڑھنا بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے جب کسی کوڑی کے جو ہے کوڑی پر برس کے مریض پر جو ہے ہاتھ پھیر دیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کسی مادر ذات جو نابینا ہو، ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بینائی عطا فرما دیتا تھا۔ اور یہ قرآن میں ہے بھی، صریح الفاظ کے ساتھ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں انا ابریء الاکمہ، قرآن میں ان کی حکایت ہے، ان کی انا ابریء الاکمہ ولا برسا واحیی الموتى باذن اللہ، کہ میں جو ہے سفید داغ والوں کو، کوڑ کے مریضوں کو، مادر زاد اندھوں کو جو ہے اللہ کے حکم سے شفا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں دیتا ہوں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ دیتا ہے نہیں، یہ لفظ بولنا جائز ہے نہیں۔ اگر لفظ سے پکڑ ہو تو ایسے لوگوں کو جو ہے شاید قرآن پڑھنا بھی جو ہے دشوار ہو جائے گا۔ اب آگے وہ احیی الموتى باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کھلے الفاظ ہیں نا، میں زندہ کر دیتا ہوں، احیی میں کر دیتا ہوں، احیا یحیی، یہ نہیں کہہ رہے احیی اللہ ہوں، اللہ کر دیتا، بلکہ کہہ رہے ہیں میں مادر ذات اندھوں کو شفا دے دیتا ہوں، میں جو ہے کوڑ کے مریضوں کو شفا دے دیتا ہوں،
اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو یہ کہنے میں ایسا نہیں ہے کوئی ناجائز اور حرام کا فتویٰ ہو، بدعت ہو، حرام ہو۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے وسیلہ ہے، مگر اولا اور بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ ہی سے کہ اللہ تو جو ہے ہماری حاجت پوری کر دے، مگر اس کا بھی وسیلے کا قرآن پاک سے ثبوت ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب جو اس کے بعد دعا ہوئی، یہ ایک اسلوب ہے، انسان کسی سے جو ہے مانگتا ہے تو پہلے چونا لگاتا ہے اسے۔ یہ تو خیر اللہ رب العزت کی ذات ہے، مگر دعا کے مانگنے کا سوال کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی انسان دنیاوی لحاظ سے، میں بلا تمثیل کہہ رہا ہوں، اس کی بارگاہ تو الگ ہے کہ دنیا میں بھی اگر کوئی انسان جو ہے جائے تو کہہ رہے پردھان جی تمہاری تو بڑا شہرت ہے، بڑا چرچا سنا ہے، تمہارے تو بھائی بڑے دیالو ہو، بڑی سخاوت ہے، ہمارے گاؤں میں تمہارے چرچے ہو رہے ہیں۔ پھر لاسٹ میں کہتا کہ پردھان جی مجھے تھوڑی سی ضرورت آ گئی ہے، یا ممبر صاحب یا ایم پی صاحب یا ایم ایل اے صاحب تھوڑا سا میرا کام اٹک گیا ہے، اتنے روپے کی ضرورت ہے، آپ بھی پورا کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلے جو ہے تعریف کر رہا ہے نا، تو دیکھیے قرآن میں کیا ہے، پہلے تعریف کی گئی کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پالنہار ہے، انتہائی مہربان رحم والا ہے، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر جو ہے بات آئی دعا کی تو اہدنا الصراط المستقیم، تعریف کر کے اللہ سے کہ اللہ انتہائی مہربان ہے، دونوں جہان کا پیدا کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ پھر دعا تعلیم فرمائی گئی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا غضب کیا اور جو ہے گمراہ ہوئے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو جو وسیلے کو ناجائز کہتے ہیں نا کہ ناجائز ہے، اور جب ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی میجر سنگھ کے یہاں جاتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا وسیلہ ناجائز ہے، اور نہر پہ پار جانا جو ہے جائز ہے، فون کرنا بھی جائز ہے اور حاضری دینا بھی جائز ہے نہیں؟ کیوں تلاش کرتے ہو وسیلہ؟ ڈائریکٹ کہو، گھر سے مت نکلو، اے اللہ یہ میری پریشانی دور کر دے۔ کوئی نیتا جی سے فون کیوں کراتے ہو؟ کوئی کام ڈک جاتا ہے تو کیوں جا رہے ہو نہر پار؟ اگر حرام ہے تو حرام ہے، پھر گھر میں بیٹھ کے زندگی گزارو، مت کرو کھیتی، مت چلاؤ دکانیں، مت کسی تنخواہ پہ لگو، صرف جو گھر کے بیٹھ کے اللہ ہی روزی دے گا بھائی۔ تو یہ گمراہ کرنا بند کرو، ایسے لوگوں کی گمراہی میں مت میں آؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اولیاء کرام کی یاد منانا، ان کے مزارات پر حاضری دینا، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ غوث پاک کو اگر عزت دی ہے تو اللہ نے دی ہے۔ یہ مقام اعلیٰ حضرت کو عطا فرمایا ہے تو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ یہ درجہ اگر ہندوستان کا بادشاہ خواجہ غریب نواز کو اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ اللہ نے بنایا ہے۔ وارث پاک کو یہ مرتبہ دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے۔ غوث پاک کو یہ تصرفات عطا فرمائے ہیں کہ جو ہے وہ قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو یہ بھی جو ہے اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے۔ ہر سنی کا یہ عقیدہ ہے بحمدہ تبارک و تعالی، کوئی بھی سنی یہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ کے سوائے ڈائریکٹ یہی جو ہے سب کچھ کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ کی عطا کے بغیر یہ کسی سنی کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے، اور جس کا ہوگا تو وہ غلط ہے، ہم اس کو غلط کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مزارات اولیاء پر حاضری کا یہ بھی مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ والے ہیں، اس سے یہ بھی درس ملتا ہے۔ غوث پاک کو اللہ نے رتبہ دیا کہ قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی ولی کو یہ
جو ہے تصرف عطا فرمایا تھا کہ وہ جو ہے پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ کسی ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی تھی کہ وہ ہوا پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن حضرات محترم یہ قوتیں، یہ عزتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں، یہ مقامات سب اللہ ہی کے دیے ہوئے سے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہیے، موت کو بھی انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے مزارات اولیاء پر جا کے، کہ جو ولی جو ہے پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتے تھے، اللہ نے قدرت دی تھی۔ جو قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جو ولی جو ہے اپنا پیالہ ایک مرید کو دے کر کہا کہ تجھے انا ساگر نے بلایا ہے، تو انا ساگر ان کے پیالے میں آ گیا ہے۔ تو حضرات محترم اتنے بڑے اولیاء کرام تھے، ان کے مزارات پہ جانے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے، مگر سب کچھ ہونے کے بعد جو ہے دنیا انہیں بھی چھوڑنی پڑی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا سے سب کو جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، اتنے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد۔ اور یہ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو شہنشاہ کونین ہیں، مالک جنت ہیں، موت چاہے ایک آن کے لیے آئی، ان کو بھی آئی، اور وہ بھی اپنا دنیا والوں کو اللہ کا پیغام پہنچا کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب ہمیں غلط کام کرنے سے پہلے، غلط قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ دنیا ہمیں چھوڑنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جلسے ہوں، یہ 11ویں ہو، یہ پروگرام، یہ ہر پروگرام میں کہتا ہوں، میں بارہا کہتا ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ان کا مقصد یہ ہو اللہ والوں کا ذکر ہو، ان کے محبوبوں کا ذکر ہو، رسول پاک کا ذکر ہو۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم درس عبرت حاصل کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے مذاق شک۔ خوری کے لیے جلسے نہیں ہونے چاہیے۔ آج کل یہ لونڈوں کے ہاتھ میں پہنچ گئے نا جلسے، تو وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پیسے اکٹھے کر لیتے ہیں نا تو جلسوں کو منورنجن بنا لیں۔ جو ہے شاعروں کو بلایا، 2 3 گھنٹے نعتیں سنی، مزہ لیا، واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ، 60 70 30 40 50 ہزار روپے خرچ کر دیے، اور جو ہے کوئی اس کا کوئی فائدہ حقیقت میں جو ہے معلوم نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اگر شاعر کفر بھی بک دے تو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تو نعرے لگا رہے، کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑھیا بھائی، بہت بڑھیا۔ آپ نے سنا ہوا ایک کلپ بھی آئی ہے، میں خود دھونا گیا تھا ابھی، حضرت مولانا تطہیر احمد صاحب قبلہ کے جو ہے بہنوئی صاحب کا وصال ہو گیا تھا، تو ان کا 40واں تھا، تو میں خود گیا تھا، تو تقریر میں اپنی بتا رہے تھے، اپنا بھی ایک واقعہ بتا رہے تھے اور اپنے بھائی کا بھی ایک واقعہ بتا رہے تھے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے بھائی مجھے بتا دیو کب تک کا معاملہ ہو گیا، کیا ابھی ہے کیا ہے، آپ پوچھ لیو۔ اچھا بھائی بھوک لگ رہی ہو، پیٹ میں چوہے بول رہے ہیں، اور کہو یار یہ تو دیر کر رہے ہیں۔ نماز کا تو میں نے بات کا درجہ بتایا تھا کہ اگر کھانا مان لو 3 بجے تک نہ چلے نہ پکے، پہلے تو یہ کھانا تیار ہو جائے، اس کے بعد چلو مجلس۔ اور اگر جو ہے 3 بجے تک کھانا نہ پکا تو ایسے تھوڑی ہے، تو میں نے کہا نماز سے پہلے کر لیں گے۔ تو چلیے، بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک شاعر نے پڑھا، حضرت بھی بتا رہے تھے، ہم نے بھی وہ کلپ سنی ہے، کہ ایک شاعر یہ کہہ رہے تھے کہ میں گناہ گار ہوں، گلابی نہیں ہوں، شرابی ہوں لیکن وہابی نہیں ہوں۔ تو بتائیے کیا جو ہے جو وہابی نہیں ہوگا وہ شرابی ہوگا؟ تو یہ ہمارے اسٹیجوں کے حالات بھی خراب ہیں، ہم ایسے لوگوں کی تردید کرتے ہیں کہ میں گناہ گار ہوں پر گلابی نہیں ہوں، شرابی ہوں لیکن وہابی نہیں ہوں۔ اس کا مطلب جتنے سنی ہیں سب شرابی ہو گئے، اس کا مطلب یہ پتہ چل گیا اس سے۔ اب لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ بہت خوب۔ تو ایسے لوگوں کی جو غلط بات کہتے ہیں، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، بحمدی تبارک و تعالی ہم غلط بات کسی بھی ہو، کسی کی ہو، اس کی غلط کی حمایت نہیں کرتے، غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے۔ اسی طرح سے ان کے بھائی مولانا تنظیف صاحب کہہ رہے تھے کہ شاہجہاں پور میں ایک پروگرام ہوا، تو ہم ایک پروگرام میں گئے، تو اس میں ایک شاعر صاحب نے، بڑے شاعر تھے، مولانا تطہیر صاحب بھی بیان کر رہے تھے
کہ اتنے بڑے شاعر کہ بھائی ان کا نام بھی نہیں لے سکتا کہ اپنے کھاتوں میں پہلے ہی پیسے ڈلوا لیتے ہیں، اتنے بڑے شاعر۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ نمازی کے لیے ہے نہ پارسا کے لیے، بنی ہے خلد غلامان مصطفیٰ کے لیے۔ یہ مطلب یہ ہوا کہ نمازی الگ ہوئے، پارسا الگ ہوئے، اور غلامان مصطفیٰ کون ہو گئے؟ بے نمازی ہو گئے۔ اور جو پارسا نہ ہو، جو نمازی نہ ہو، وہ ہو گیا غلامان مصطفیٰ، یعنی ایک سب جو ہے، ایک جماعت، ایک گروہ جو ہے غلامان مصطفیٰ کا ہے، اور ایک جو ہے نمازیوں کا، وہ جو ہے ان کا پارساؤں کا ہے اور پرہیزگاروں کا ہے۔ تو وہ ہے کہ پرہیزگار جو ہے غلامان مصطفیٰ نہیں ہوئے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ خلد تو غلامان مصطفیٰ کے لیے بنی ہے، نہ نمازی کے لیے نہ پارسا کے لیے، بنی ہے خلد غلامان مصطفیٰ کے لیے۔ تو اب آپ نے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیا کہ یار بڑے ماشاء اللہ بھائی مزے آ گئے، مگر یہ پتہ نہیں ہے اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وہ یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں۔ چلو اب ہو گیا تو اتنی تمہاری بھی ٹوٹل نہ چل رہی ہے کہ بالکل ہی مان لو، تھوڑا بہت تو ملا کے کچھ ہماری مانو کچھ ہمارے، یہ رشتہ محبت اس طرح نبھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ یہ تھوڑی ٹوٹل تمہاری مانی جائے گی اور ٹوٹل میری بھی نہیں مانی جا کے میں چاہوں کہ اذان کا ٹائم کر دوں یا 2 بجا دوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا جو ہے مینٹین کر لو ذرا۔ ہاں تو بہرحال اگر یہ دیکھا جائے تو ان کے کہنے کا مطلب یہ جنت غلامان مصطفیٰ کے لیے، نہ پارسا کے لیے نہ نمازی کے لیے، یہ قرآن و حدیث کی صریح جو ہے مخالفت ہے۔ اس کا مطلب غوث پاک نے اتنی عبادت کی کہ آپ نے 40 سال جو ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ سبحان اللہ، راتوں رات عبادت کرتے تھے، سوتے نہیں تھے، سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارسا تھے آپ تو آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہ نمازی کے لیے نہ پارسا کے لیے، تو خواجہ غریب نواز بھی جنت میں ہی جائیں گے۔ کہہ رہے جنت تو بنی ہے غلامان مصطفیٰ کے لیے، تو غلام مصطفیٰ الگ ہو گئے اور نمازی اور پارسا الگ ہو گئے، جبکہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو فردوس کے باغ، جنت کے باغات ان کی مہمانی کے لیے ہیں۔ مطلب یہ پارسا لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے، اچھے کام کرنے والے، یہی تو مطلب ہوا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں نہ نمازی کے لیے نہ پارسا کے لیے۔ تو غوث پاک کی 40 سال کی گویا کہ پوری زندگی کی عبادتیں خراب ہو گئیں، جنت ہی نہیں ملے گی انہیں تو، کہ نمازیوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے جلسوں کو مت سنو۔ آپ جلسوں میں انتظام کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، تو ڈھنگ کے لوگوں کو بلاؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے کسی عالم کے، امام صاحب کے، صحیح انسان کے مشورے سے آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے اگر تھوڑے سے پیسے جو ہیں اکٹھے کر لیے تو سمجھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہم ہی ہو گئے، ہم سے زیادہ عقل مند کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال غوث پاک اتنے بڑے اللہ کے بزرگ اور متقی تھے کہ آپ نے اس طرح سے عبادت کی۔ قرآن کریم کی تلاوت کا یہ عالم تھا۔ آج تو ہمارا عالم یہ ہے کہ صرف تیجوں میں ہم قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ تو جو ہے شوق سے قرآن پڑھنے کا رواج بھی بہت کم ہو گیا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 سال اس طرح سے قرآن کی تلاوت فرمائی کہ آپ جو ہے عشاء کے بعد قرآن پڑھنے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اب چاہے وہ نماز کے اندر پڑھتے ہوں یا نماز سے باہر بیٹھ کے پڑھتے ہوں، 15 سال اس طرح سے، ویسے نمازوں کی طرف زیادہ اشارہ ہے کہ نماز نفل میں 15 سال اس طرح سے قرآن پاک پڑھا آپ نے کہ رات میں عشاء کے بعد شروع ہوتے تھے اور فجر سے پہلے قرآن پاک مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہ بتائیے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز سوئے نہیں آپ۔ تو جلسوں کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان بزرگان دین کی زندگی کو بیان کیا جائے اور جو ہے سنا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ یہ نیازیں جو ہیں ان کے نام پر کھانا کھلانا، بحمدِ تبارک و تعالیٰ کھانا کھلانا بھی اچھا کام ہے،
مگر جو ہے خالی نیازوں میں مت رہو، نیازیں بھی ہونا چاہیے، اور اس سے اہم یہ ہے کہ نمازیں بھی ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اور یہ نمازوں سے اچھے کاموں سے ہی تو جو ہے، یہ نمازوں سے اچھے کاموں سے ہی تو جو ہے بزرگان دین کو عزت ملی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوا ہے۔ چلیے 1 بجے کر دوں گا میں، 44 ہو رہے ہیں، 12:44۔ تو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوا ہے؟ نمازوں سے، اچھے کام کرنے سے۔ قرآن پاک میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ غوث پاک کی 11ویں آپ منا رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کی 6ٹھی منا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ نمازوں سے غافل رہے ہوں، انہوں نے حرام کام کیے ہوں، یہ شریعت کے احکام سے جو ہے غافل رہے ہوں، بلکہ جب اچھے کام کیے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جن لوگوں نے اچھے کام کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ رب العزت جو ہے لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی محبت کا نتیجہ ہے۔ یہ تو بڑی 11ویں شریف ہے، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، بحمدہ تبارک و تعالی بستی بستی، قریہ قریہ، نگر نگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہر مہینے پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اچھے کام جنہوں نے کیے، یہ نہیں ہے کہ بے نمازی تھے، روزوں سے دور تھے، زکوٰۃ سے دور تھے۔ حضرت نے آپ کو بتایا، اور میں یہ بتا دوں، میں سن رہا تھا جب ہی آیا تھا میں مولانا شعیب رضا صاحب کی تقریر، کہ آپ کے جو ہے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا تقویٰ پرہیزگاری سیب کا واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ میں واقعہ نہیں بتاؤں گا، آپ نے سن لیا ہے۔ یہ آپ کی والدہ کے تقویٰ شعاری کا کیا عالم تھا کہ آپ کے نانا نے، آپ کے والد سے غوث پاک کے نانا نے یہ کہا تھا کہ تمہاری غلطی جب معاف ہوگی جب میری ایک لڑکی ہے جو ہاتھوں سے جو ہے لنجی ہے، پیروں سے لولی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، اس سے شادی کرو گے جب تمہارا گناہ معاف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج تو معاملہ الگ ہے، لیکن غور کریں، جب بھی وہ اس بات پر راضی ہو گئے، وہ تو بات دوسری تھی کہ ننگے جو ہے گونگی ہونے کا مطلب کیا ہے، بہری ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ اس نے اپنی زبان سے جو ہے حرام چیز نہیں جو ہے اپنی زبان سے نکالی ہے، گانا نہیں گایا، بلکہ کی ہے تو قرآن کی تلاوت کی ہے، سنا ہے تو قرآن کی تلاوت سنی ہے، حضور کی نعت سنی ہے۔ اس لیے جو ہے حرام کام جب اس نے اپنے کانوں سے حرام بات نہیں سنی، تو یہ مطلب تھا ان کا، اپنے حضرت نے بتا دیا۔ پر کہنے کا مقصد یہ تھا، پھر بھی اس حالت میں بھی کہ اللہ کی بارگاہ میں میری گرفت نہ ہو، چلیے یہیں جو ہے جو بھی سزا ان کے جو ہے باغ کے مالک مجھے دے رہے ہیں، یہیں میرا گناہ معاف ہو جائے، رب کی بارگاہ میں میری پکڑ نہ ہو، وہ اس کے لیے بھی راضی ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں کیا گناہ کا احساس ہوتا ہے؟ اس واقعے سے درس ملتا ہے کہ اپنے بچوں کی جو ہے نیکی پرہیزگاری میں ان کے ماں باپ کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ لہذا کوشش یہ کرنا چاہیے، قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو خود کو اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جو گھر کا ذمہ دار ہے، یا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کو جو ہے خوش عقیدے کی تعلیم دے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے اس کو سکھائے، کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم برحق ہیں، جتنے انبیاء کرام آئے دنیا میں یہ سب برحق ہیں، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اور جو بھی ضروریات دین ہیں اللہ نے اگر اپنے رسول کو علم غیب عطا فرمایا ہے تو یہ حق ہے، حضور آخر خاتم النبیین ہیں، یہ جو ہے عقیدہ برحق ہے، یہ تمام میزان عمل قائم ہوگا اور میدان محشر قائم ہوگا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ تمام اچھے عقیدوں کی تعلیم دیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اعمال صالحہ کرنے پر، نمازوں پر، روزوں پر، اچھی باتوں پر ابھارے۔ یہ جو گھر کا ایک ذمہ دار ہوتا ہے، ایک والد ہوتا ہے، دادا ہو، ماں ہو، بڑا بھائی ہو، یہ جو ہے ان کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔
سبحان اللہ سبحان حدیث میں اللہ آیا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک انسان شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک شخص کے اس کی ذمہ داری کے بارے میں میدان محشر میں پوچھا جائے گا، بروز قیامت سوال ہوگا۔ لہذا جو ہے اس بات کی بھی جو ہے انسان، تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا، نہ حرام کی طرف قدم بڑھایا، نہ اپنی زبان سے حرام نکالا، نہ ان کے کانوں نے حرام سنا، اور حضرات محترم معمول یہ تھا کہ جب فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتی تھیں تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں، جتنا میسر آتا ایک پارہ دو پارہ قرآن پاک پڑھتی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکتیں عطا فرمائیں کہ حضرات محترم ان کو بیٹا عطا فرمایا عبد القادر جیلانی، تو 15 یا 18 پاروں کا حافظ بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اپنی ماں کے شکم میں تو سنتے تھے وہ قرآن پاک، جب ماں پڑھتی تھیں حالت حمل سے تھیں، تو حضرات محترم اگر ہم قرآن پاک کے حافظ پیدا نہیں بھی ہوں گے تو کم از کم اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تو زندگی گزاریں گے۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک میں ان اولیاءہ الا المتقون، میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی تھی کہ اللہ کے ولی پرہیزگار ہی ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کوئی پیر صاحب ہوں نماز نہ پڑھتے ہوں تو جو ہے پیر بننے کے لائق نہیں ہے وہ۔ جو جماعت کی نماز چھوڑتا ہو، پیر کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو، لہذا کوئی وہابی، دیوبندی، نیچری، قادیانی، مودودی کسی بھی طرح کا بدعقیدہ ہوگا وہ اس کی جو ہے بیعت نہیں ہو سکتی، وہ پیر بننے کے لائق نہیں ہے۔ نمبر 2 کیا ہے کہ وہ جو ہے فاسق مولن نہ ہو، علی الاعلان گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، یعنی وہ جان بوجھ کے نمازیں نہیں چھوڑتا، جان بوجھ کے جماعت کی نماز جماعت بھی نہیں چھوڑتا ہے، اور کسی حرام کام کو نہیں بجا لاتا ہے، تو پیر بننے کا مستحق ہے۔ علی الاعلان یعنی لوگوں کو معلوم نہ ہو ایسا کام کرتا ہے، اگر کرتا ہے تو وہ باقی گھر بیٹھے کے جو کیا کر رہا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے دلوں کے راز۔ پکڑا گیا نا گفا میں ڈیرا سچا سودا کا، رام رحیم گفا میں کیا کیا انجام دے رہا تھا، تو بہرحال کھلا ہوا نہ ہو اس کا معاملہ، باقی اندر کیا کر رہا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے، وہ خود جانتا ہوگا۔ تو جان بوجھ کر علی الاعلان یعنی جو ہے لوگوں کے علم میں نہ ہو کہ جو ہے گناہ کرتا ہے، بڑے گناہ کرتا ہے، جب وہ پیر بننے کا مستحق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جو ہے تیسری شرط کیا ہے کہ وہ جو ہے عالم دین ہو، یعنی اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی اور اپنی یا چاہنے والوں کی ضرورت کے مسائل اگر ہر مسئلہ اس وقت یاد نہ بھی ہو تو کم از کم جو ہے وہ کتابوں سے دیکھ کر بتا دیتا ہو، اسے حوالہ معلوم ہو، اسے جانکاری ہو کہ یہ مسئلہ فلاں کتاب میں مل جائے۔ سبحان اللہ، بے شک بے تو شک۔ اتنا علم بھی ضروری ہے اس کے لیے۔ نرا جاہل جپٹ اب جو ہے اس نے کہہ دیا کہ بھائی ادھر مولانا امام صاحب نے کہا کہ یہ کام ناجائز، انہوں نے کہا ہمارے پیر نے کہہ دیا، انہوں نے تو کبھی منع نہیں کرا، تو جو انہیں پتہ ہی نہیں ہے تو منع کیا کریں گے وہ۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ان کا سلسلہ سند حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیرا مریدی کا ملتا۔ سبحان اللہ۔